बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में जहाँ हर आदमी अपने मुआश में और अपने घरेलू मसाइल में फंसा हुआ है, वहीं इस मुआशरे में इस तरह के नौजवान भी हैं जो आज भी लोगों के दर्द तकलीफ को अपना दर्द और तकलीफ समझते हैं। इन्हीं में से एक ऐसे नौजवान आज हमारे साथ हैं, इब्राहिम खान साहब। सरेआम टीम सादकाबाद के ये प्रेसिडेंट हैं। हुआ नाज़रीन, कुछ वाक़या इस तरह है कि आज से 7 माह कबल नूरुल हसन साहब सादकाबाद के ये एक रिहायशी हैं, बहुत एक गरीब तबके से उनका ताल्लुक है। उनका वेट अचानक बढ़ना शुरू हो गया। उससे पहले वो एक ड्राइवरी का पेशे से मुंसलिक थे और अपने घर के वाहिद कफील हैं। जब यकदम उनका वेट बढ़ना शुरू हो गया तो वो घर में ही मैसूर होके रह गए और तकरीबन 10 साल उन्होंने बीमारी में गुजारे हैं। अब उनका वेट तकरीबन 340 केजी के लगभग हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपने घर के दरवाजे से भी बाहर निकलने से कासिर थे। 7 माह पहले इब्राहिम खान साहब ने उनका एक इंटरव्यू किया और उसे सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश किया। जैसे ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ, उसके बाद यहाँ के लोकल तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी उनके घर का रुख किया और नूरुल हसन के बारे में पैकेजेस और स्टोरियां लिखी गई। इनकी ये पैकेजेस और स्टोरियां चलती रही और उसके साथ इन 7 माह के अंदर मुख्तलिफ मौके आते रहे। और बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल है वो हम इब्राहिम खान साहब से पूछते हैं कि वो इसके बारे में मजीद हमें क्या बताते हैं। जी इब्राहिम साहब, ये नूरुल हसन साहब के साथ आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई और ये किस तरह तमाम मामलात हुए? जैसे कल उसे आर्मी चीफ साहब की ने आपके वीडियो के ऊपर ही एक्शन लेते हुए उन्हें एक एयर एम्बुलेंस फराहम की और उन्हें इधर से शिफ्ट किया गया है लाहौर के हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो मुज़म्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया और अखबार अकबर का कि जिन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। और दूसरा ये कि आज से 7 माह पहले जब मैं नूर हसन के फैमिली में गया, उनके घर गया, तो यकीनन वो टाइम था कि जब मैंने उन्हें देखा, वो लोग इतने परेशान, इतने वो उनके जिस्म पे कपड़े नहीं हैं और घर में खाने के लिए जो है उनके पास वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। और जब मैं वहाँ गया तो उसका वेट देखा मैंने, और उनका वेट जो कि एक छोटी सी चारपाई थी, जिसकी एक चारपाई की जो है वो इसको आप कह लें कि पैर जो है वो भी था, 2-3 ईंटें रखी हुई थी। तो वो ना जब उनके हालात देखे मैंने, तो मैं वहाँ कुछ देर बैठा रहा और काफ़ी देर तक मैं रोता रहा। तो वो मुझसे पूछने लगे कि बेटे ऐसी क्या बात है कि आप, तो उन्हें तो ये अपनी बीमारी जो 8-10 साल वो उसमें थे, तो वो ये समझते थे कि शायद कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने ऐसा पहला आदमी देखा कि जिसका वजन उन दिनों में तकरीबन 280 और 270 के लगभग था, तो जब हमने उस पे जब मैंने 7 माह जब पहली दफा मिले थे, तो उस टाइम फिर मैंने उनको जब मैं देखा और मैं भी बड़ा रोया इसके हालात पे, उनके बच्चों पे। उनकी मिसेज जो कि वो लोगों के घरों में काम करती थी और वो जो है वो वहाँ से उनको तकरीबन 2000-3000 रुपए उन्हें मिलते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बेटियां हैं और कितने आपके बेटे हैं? तो उनके एक बेटा था जो शादीशुदा था और उनके 2-3 बच्चे थे और वो अपना अलग एक वो जो सिलसिला कर रहे थे। तो मैंने नूर हसन से पूछा कि भाई आपको कौन ला कर देता है? कहने लगे कि जो मेरी बीवी है और वो ज़ईफ भी है और लोग घरों में काम भी करती है, मेरी बेटी जो बेवा है वो भी उनके घर वो भी काम करती है। इतना बुरा वक्त था, बीमार हैं, पैसे नहीं है घर में। मैंने जब उनको कहा कि कहने, उन्होंने रोते रोते हुए मुझे कहा कि आप 1 मिनट रुके, मैं अपनी बेटी से कहता हूँ। और उन्होंने जब अपनी बेटी को भेजा और वहाँ वो लेकर आए जिसमें वो आटा डालते हैं, तो उन्होंने जब मुझे दिखाया तो वो बिल्कुल खाली था और वो इतना रोए और उस हालात को देख के मैं भी बड़ा रोया। और मैंने फिर मेरे साथ मेरे चंद टीम के दोस्त भी थे, हम लोगों ने जो है वो गए और उनके लिए राशन का एक बंदोबस्त किया, उनको दे कर आए और उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए कोई आसानी करे। तो ये वो वक़्त था कि जब उसका वज़न 70 और 270 और 80 का लगभग था। फिर मामला ये हुआ कि हमने जब उन पर वो पहला प्रोग्राम करें और फिर हमने मुनासिब ये समझा कि इसे अब हम जो है सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि वो हमारे जो दोस्त जो सोशल मीडिया पे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें, ताकि जो है वो नूर हसन जिसका वज़न 280
kg ہے اور وہ بہت بڑا ویٹ ہے، اور ویسے عام نارملی اگر کسی کا 100 kg ہو تو وہ اس سے بھی تنگ ہوتا ہے، اور وہ پھر تقریباً 8-10 سالوں سے اس چارپائی پہ ہے، اور وہ آدمی جو کہ خود ایک ڈرائیور تھا اور وہ ڈرائیوری کر کے اپنے جو ہے وہ ان کی 4-5 بیٹی ان کی وہ انہوں نے ماشاءاللہ سے کفالت کی، اچانک وہ بیمار ہوتے ہیں، اور پھر اس حالت میں کہ جب اس کے وہ خود کمانے والا آدمی ہو اور پھر وہ لوگوں میں بانٹنے والا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں اللہ نے اتنا دیا تھا، ہم لوگوں میں بانٹتے تھے، لیکن اب وقت یہ آ گیا کہ میری جو ہے وائف وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، میری بیٹی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور میں اس جو ہے چارپائی پہ ہوں۔ اور سب سے بڑی بات جو پریشانی والی یہ تھی جو کہ وہ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر بتایا کہ بیٹے میں اگر اپنا تقاضا بھی کروں تو میں نہیں، اس کو ہاتھ تک میرا نہیں پہنچتا، وہ بھی میری مسز میری وائف جو ہے وہ جو اس معاملات کرتی ہے۔ دیکھیے وہ کتنی جو ہے اس کی جو وائف ہے ماشاءاللہ سے 8-10 سال سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر وہ چیزیں دیکھ کے مجھے بڑا رونا آتا تھا، اور پھر میں جب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، ان دنوں میں چند دوستوں نے مل کر ہم نے نارملی ان کی کچھ مدد کی، اور ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، ان کا تالو کا آپریشن بھی کروا کے دیا وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً 7 ماہ میں ہم جاتے رہے۔ آج سے کچھ وقت پہلے ہم لوگوں نے جب دوسری ویڈیو بنانے لگے تو نور حسن جو ہے ہمیں انہوں نے کال کی کہ آپ میرے پاس ہیں گھر، ذرا آپ کو ضروری کام ہے۔ تو جب میں ان کے پاس گیا ہوں تو میں نے کہا یہ اللہ خیر کرے، کیا معاملات ہیں۔ تو جب ہم ان کے پاس گئے تو نور حسن مجھے کہنے لگے بیٹے، میں نے کہا کہتا میں آپ کو اپنے 2 بیٹوں کے علاوہ آپ کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، تو آپ مجھے کہیں سے زہر لا دیں اور وہ میں زہر کھا کر جو ہے نا مر جانا پسند کروں گا۔ جو میں 10 سالوں سے اس چارپائی پہ ہوں، میرے علاج کوئی نہیں کروایا، میں نے اپیل کی لوگوں سے ویڈیو بنا کر، اور میری کوئی علاج نہیں کرتا ہے، مجھ پہ کوئی ترس نہیں کھاتا ہے، میں نے شاید ٹھیک نہیں ہونا ہے اور میں نے اس دنیا سے ایسے ہی چلے جانا ہے اسی چارپائی کے اوپر۔ اور وہ ان کے الفاظ بولنے کی دیر تھی کہ میرے ساتھ چند ہم ٹیم ممبر تھے اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کے بڑا روئے، اور ان کی بیٹیاں اور ان کے وہ سارے وہ بھی روتے رہے، وہ خود اتنا روتے رہے۔ تو پھر ان کی مسز کہنے لگی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہ ہو اپنے آپ کو، حالانکہ وہ ہل بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر بالکل میں صرف الٹے ہی لیٹے رہے ہیں، اتنا 10 سال دور سے ہیں، اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی 4-5 بندوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور بڑا ویٹ تھا، اور ان کو جب ہم سیدھا کرتے تھے تو وہ بڑا مشکل معاملہ پیش آتا تھا۔ تو خیر پھر ہم نے اس دن ان کو دلاسا دیا اور سمجھایا کہ ہم لوگ آپ کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اور ان صاحب استطاعت وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ضرور آپ سے کوئی نہ کوئی رابطہ کریں گے۔ تو پھر ایسا ہوا، میں نے جب دوسری ویڈیو ان سے میں نے کہہ کر بنوائی تو ان دنوں میں مجھ سے ایک جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب، لاہور میں ماشاءاللہ ہوتے ہیں وہ شالامار ہاسپٹل کے اندر، اور جنہوں نے ان کی ٹیم میں سے ڈاکٹر جو ان کی ٹیم میں ان کے جو ہے طفیل صاحب، انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے بتایا جی، تو انہوں نے کہا جی کہ ابراہیم ان کے کیا معاملات ہیں اور کیا ہے۔ تو پھر میں نے طفیل صاحب سے کہا کہ سر معاملات یہ ہے کہ آدمی پچھلے 8-10 سالوں سے اس جگہ پہ ہے، اور اس کا کوئی جو ہے عزیز بھی غریب تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے کوئی کمانے والا ہے، رشتہ دار جو ہے وہ لوگ خود ایسے تھے، جہاں بیٹیاں دی ہوئی ہیں وہ لوگ بھی ریڈی چلاتے ہیں، وہ اپنا 4-5 بجے وہ بھی ایسے تھے، غریب لوگ تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس پر فوراً انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اس کی جو پرانی، حالانکہ یہ لوگ ان کے پاس کچھ رقم تھی 2.5-3 لاکھ روپے، اور انہوں نے کچھ لوگوں سے ادھر ادھر لے کر وہاں گئے، اور کچھ بچوں پہ اخراجات، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، انہوں نے فاطمہ میموریل ہاسپٹل شاید ملتان میں یا وہاں تک گئے تھے یہ لوگ، وہاں جا کے انہوں نے اپنا علاج جو ہے وہ کروایا۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ 8-10 لاکھ روپے کا ہے تو یہ لوگ جو پیسے ان کے پاس تھے وہ تو خرچ ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ 2017 میں، یہ لوگ جو میرا خیال 17 میں انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے، اور 18 کے لگ بھگ جو وہ ان کے بعد پڑی ہوئی تھی، اور وہ پرانی جو ان کی وہ ٹیسٹ ہے، وہ پھر جو ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جو ہے ایسا کریں، وہ جو ان کے جو پرانے ٹیسٹ ہیں وہ مجھے آپ کو واٹس ایپ کر دیں، اور میں جو ہے ان کو انشاءاللہ آپ کو میں اس پہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ وہ میں نے ان کو بھیجی، اور فوراً انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ جو ہے آپ ایسا کریں، ان کی جو ہے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ جا کے یہ ٹیسٹ، انہوں نے کچھ 5-6 ٹیسٹ بھیجے تھے، اور وہ ٹیسٹ پھر ہم لوگوں نے یہاں صادق آباد سے بھی ٹیسٹ کروائے، رحیم خان لے کر گئے، انہیں لے کر جانا ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ تو کل ہی سامنے آ گیا کہ کس طرح لفٹر لے کے آئے، انہیں گھر سے نکالا کس طرح،
تو وہ واقعی آپ لوگوں نے بہت اس کے لیے جی ان دنوں میں نا ان کا ویٹ کم تھا اور ویٹ میکسیمم ان دنوں میں آپ کہہ لیں کہ 70-80 kg کم تھا. تو ان دنوں میں ہمارے لیے تھا کہ ہم نے کچھ رحیم خان کے جو وہاں پہ تھے ان کو بھی یہاں لے کر آئے تھے اور صادقہ آباد میں جو تھے ان کو بھی ہم ان کے گھر تک لے کر آئے, ٹیسٹ ہم نے کوشش کروا کے کہ یہی معاملات ہو جائے. تو پھر ایسا ہوا کہ ان دنوں میں جو ویٹ تھا غالباً 270 اور 80 کے قریب تھا. آپ کا ویٹ جو تھا ابھی آج کل کے دنوں میں 330 کلو تک چلا گیا تھا. تو پھر وہ 330 کلو والا جو ویٹ تھا نا اس کے لیے بڑا اور ویٹ بڑھنے لگا. ڈاکٹر صاحب نے ان دنوں میں ہمیں جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ایک پاؤڈر ہوتے ہیں غالباً اس کو جو ہے وہ ہمیں بھیجا اور سپلیمنٹ جو ہے وہ بھیجا اور وہ جو ہے میکسیمم تقریباً 1 ماہ یا تقریباً 1.5 ماہ تک ان کو کہ ڈاکٹر معاذ صاحب نے ان کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ان کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا آج سے 2 ماہ پہلے. جی تقریباً 2.5-3 ماہ پہلے سے تقریباً وہ ہمارے ساتھ اٹیچ تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے. پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے سپلیمنٹ کو استعمال کروا رہے تھے, روزے آ گئے تھے بیچ میں اور رمضان شریف کی وجہ سے, اور ان کو پھر زیادہ بہتر ہو گیا نا کہ سپلیمنٹ بھی یوز کریں. اور بیچ میں ان کو یہ کہا کہ چلے آپ جو ہے اگر آپ روزہ آپ کے لیے مناسب ہے آپ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی جو ہے وہ, اور اگر وہ ویسے بھی اس کو کرتے تو اس کے دل دھڑکن جو ہے نا اور یعنی اس سے بہت ٹینشن ہوتی تھی. تو خیر وہ معاملات جب ہوئے تو سپلیمنٹ بھی استعمال ہونے لگ پڑا. ڈاکٹر صاحب نے بڑا کوآپریٹ کیا اور انہوں نے حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا تھا کہ ابراہیم ان کو اگر وہاں ٹیسٹوں میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو ان کی جتنی پیمنٹ بنتی ہے وہ بھی ہم بھیج دیتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا پن تھا, ان کی مہربانی تھی. جب انہوں نے ہمیں ہر چیز سپلیمنٹ بھیج دیا, ہر چیز کر دی, ہمیں بالکل یقین ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس چیز کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں. اور مجھے وہ فون بھی کرتے تھے, ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے تھے, اس کے بارے میں پوچھتے تھے. تو خیر ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب جو کہ ایک نیک دل انسان ہے اور ایسا غریب انسان جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ان کے جو ہے وہ جن کو لوگ جانتے تک نہیں تھے, ان کے عزیز تھے وہ بھی غریب ہے. جو آس پاس کے صاحب استطاعت لوگ تھے ان کو علم بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے کسی سے اتنا شیئر بھی نہیں, کسی نے مدد بھی نہیں کی. جب ہم لوگوں نے اپیل کی تو کافی لوگوں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہر چیز کی, لوگوں کو پتہ بھی تھا. لوگ جو تھے وہ دیکھ کر بھی خاموش رہے. لیکن یہ دیکھیں نیکی جو معاملات ہوتے ہیں نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کے دل میں ڈالتے ہیں. اور وہ شاید یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر معاذ الحسن کے جو ہے وظیفے لگایا تھا کہ جو ہے یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں. اور وہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ وہ ان کے جو ہے 1-2 ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہوں ماشاءاللہ, وہ اس چیز میں عالمی ریکارڈ ہے ان کا ماشاءاللہ سے. اچھا ابراہیم بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایئر ایمبولینس کے حوالے سے آرمی چیف صاحب سے رابطہ کس طرح ہوا ہے؟ اصل میں وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک لائیو ویڈیو بنائی تھی ان کے گھر بیٹھ کر, اور ان دنوں میں ہم لوگوں نے ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب سے جب بات ہو گئی تھی اس ٹائم پھر ہم لوگوں نے ایک لائیو ویڈیو بنائی جس کے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے اسے شیئر کرنا شروع کر دیا. اور اس میں مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی جو لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہے, اور مجھے تو بہت سارے جو ہے وہ لوگوں نے بھی کال کی کہ بھائی جو ان کا ایئر ایمبولینس کا کتنا خرچہ اور کس طرح ہوتا ہے. مجھے بھی اس چیزوں کا اتنا علم نہیں تھا, تو وہ نا ایسے کالز آتی تھی ہر چیز. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے وہاں نور حسن کا نمبر جو ہے پیج کے اوپر لکھ کر دیا تھا, اور وہ جو نمبر دیا تھا اس پہ ہم نے یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جو ہے نور حسن کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے. تو جو ہے وہ چند دن گزرے, وہاں پہ بھی ہم نے پیجز پہ بھی لگایا, اور ساتھ میں اس کے علاوہ ویڈیو ہم لوگوں نے بنائی اور اس کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے تھے. نور حسن کو ہم نے کہا کہ آپ جو ہے چیف آف آرمی سے اپیل کریں کہ میں ایک جس طرح سے آپ کا ویٹ ہے یا آپ کے جو معاملات ہیں غریب ہیں. تو انہوں نے پھر اپنے بارے میں ایک منٹ 1.5 منٹ کی ایک ویڈیو بنائی, وہ ہم نے طفیل صاحب کو بھی بھیجی, اور طفیل صاحب نے ان کو جو ہے وہ اوپر نمبرز بھی لکھے, ان کے بھی لکھے, اور ساتھ میں پھر ہم لوگوں نے اپنے پیجز پہ, انہوں نے اپنے پیجز پہ ایسے لگانا شروع کیا. پھر نور حسن کو ایک دفعہ کال آئی جو ہے کہ آرمی کی طرف سے کال آئی, اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نور حسن بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے کہا جی آپ کا ویٹ زیادہ ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل میرا ویٹ زیادہ ہے. اور پھر نور حسن نے ان سے جب کہا کہ ٹھیک ہو گیا, انہوں نے کہا جی آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ نور حسن نے کہا نہیں سر مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے آپ کا علاج کروانا چاہتے ہیں, اور آپ نے جو اپیل کی تھی اس پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ
جو ہے یہ بات آرمی چیف تک ماشاءاللہ پہنچی ہے اور آپ کے لیے جو ہے نا جلد جو ہے نا آپ کو خوشخبری سنائی جائے. تو نور حسن ان دنوں مجھے اس نے کال کی کہ ابراہیم بیٹے جلدی آؤ ذرا. میں جب آیا تو میں چونکہ اس کو دیکھتا تھا وہ مایوس ہوتا تھا, پریشان ہوتا تھا. تو جب اس نے کہا کہ یار مجھے نا آرمی چیف کی طرف سے ان کی ٹیم میں سے جو ہے نا ٹیم ممبر میں سے کسی کی کال آئی تھی اور وہ ڈیٹیل لی گئی. تو جب اس نے یہ بات بتائی ہم بڑے خوش ہوئے. تو اسی دن جو ہے وہ انہوں نے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جس میں انہوں نے بچوں کو بٹھایا, وہاں پہ انہوں نے جو ہے مٹھائی بانٹی اور وہ کچھ چھوٹا سی خیرات کی اور وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کیا کہ چلو. وہ بات انہوں نے شیئر نہیں کی لوگوں سے. جب ان کو معاملات بالکل کلیئر نظر آئے اور پھر ان کے مکمل ہر چیز ہو گئی تو پھر جا کے آرمی چیف نے جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا قدم اٹھایا اور پھر ان کی بات جو ہے وہ سنی گئی. اور نور حسن اتنی دعائیں دے رہے تھے اور ان کی فیملی جو تھی وہ بچے قرآن پاک سورۃ یاسین اور یہ سارے بیٹھ کے وہ پڑھ رہے تھے اور ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے, میرے لیے دعائیں کر رہے تھے. اور میں تو یہ کہوں گا دیکھیے کہ وہاں پہ جو اصل جو قدم تھا وہ یہ جو اس سے لے کر جانا, کیونکہ گاڑی کا سفر یہ نہیں کر سکتے تھے, بس کا سفر یہ نہیں کر سکتے تھے, ٹرین میں اسے نہیں لے کے جا سکتے. اگر یہ 9 انچ یا 10 انچ کا کوئی ایسی سیڑھی بھی ہو تو وہ بھی نہیں, یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. کھڑا ہونا تو ان کے لیے دور کی بات ہے نا. پھر جو ان کا دروازہ تھا وہ تقریباً بہت چھوٹا تھا اور کافی وقت ہو گیا تھا انہیں گھر سے باہر نکلے ہوئے نہیں, تو دروازہ گھر کا چھوٹا ہو گیا تھا. پھر ہم لوگوں نے جب آرمی چیف کی طرف سے ماشاءاللہ وہ ہوا اور ہم نے چینلز میں دیکھا اور مختلف جو ہے معاملات ہوئے تو بڑی خوشی ہوئی. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم لوگ اس رات 1 بجے سے لے کر صبح تک جاگتے رہے اور وہ بھی جاگتا رہا اور وہ کہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ روتا تھا ایک دفعہ ہنستا تھا. اور ان کے بیٹیاں اور وہ سارے ان کو ملنے کے لیے آنا شروع ہو گئے کہ ان کے لیے عید تھی, وہ دن عید کا دن تھا اور بیٹیاں جو سارے آئے ہوئے تھے, گھر میں ایک بڑا ماحول تھا. ایک آدمی اتنی مایوسی کی زندگی گزار رہا ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پھر اسے اتنی بڑی یہ خوشخبری مل جائے کہ اس کا ایک علاج ہو رہا ہے اور وہ بھی اس طرح کے ایک شاہانہ طریقے سے ایک پروٹوکول کے ساتھ, تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت کرم والا معاملہ فرمایا ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں اس میں ابراہیم صاحب کے انٹرویو کے آخر میں کہ اب ان کے گھر کے فنانشیل کیا مسائل ہیں یا ہمارے شہر کی یا مخیر حضرات کو ان کے بارے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیں آپ. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اتنے غریب ہیں نا, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتے, اور پھر یہ کہ ان کا نہ تو کوئی کمانے کا کوئی ذریعہ ہے, نہ ان کے جو ہے وہ گھر میں کوئی ایسا کوئی فرد ہے جس کی کوئی دکان ہو یا کوئی ان کا جو ہے نا کوئی سلسلہ چل رہا ہو. وہ بڑے غریب ہیں. میں تو اکثر جاتا رہتا ہوں نا, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. عید پر جو ہے وہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, وہ بھی تقریباً ہم لوگوں نے ان کو لا کر دیے. بچے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ بڑی بات ہے یار, ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا, ہمسائے دے کر جاتے ہیں اور ہمسائے بھی ایسے لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں. ہر ہمسایہ اچھا نہیں ہوتا اور بعض لوگ ایسے لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں. وہ لوگ, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جس دن میں ان کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا ابراہیم بیٹے 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا. واللہ اس بات پہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کہتا ہوں, یہ ان کے الفاظ تھے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ شہر کے بیچ میں ایک ایسا فرد, ایک ایسا سفید پوش لوگ رہتے ہیں کہ جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں مخیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ نور حسن جس کا علاج چیف آف آرمی اور ڈاکٹر معاذ الحسن صاحب کروا رہے ہیں, ان کے یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن ان مخیر حضرات سے جو ان کے آس پاس ہے, جو اس ویڈیو میں دیکھیں گے, اور خاص طور پہ ادھر میں بتاتا چلوں کہ وہ جس ایریے میں رہتے ہیں وہ سابقہ آباد شہر کا سب سے پوش علاقہ ہے. بالکل بالکل. اور وہ ایسا ہمارے سٹنگ ایم پی اے جون سے ہیں, چودھری شفیق صاحب کا گھر بہت قریبی, 1-2 اس میں سٹریٹ کا ہی صرف فرق ہے کہ قریب ہی ان کا گھر ہے. بالکل. اور باقی بھی یہ ایک پوش علاقہ ہے, اس میں ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی, میں یہاں پہ نا چھوٹی سی ایک بات کہوں گا کہ چودھری شفیق صاحب جو تھے وہ میری موجودگی میں آئے تھے ان کا پوچھنے بھی, اور کچھ اپنی طرف سے کر گئے تھے. لیکن یہ دیکھیں, یہ مدد اگر ہم اس ٹائم کچھ نہ کچھ لوگوں کو دے جاتے ہیں تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایسے مجبور لوگوں کی مجبوری ختم کریں. آپ کچھ پیسے دے جاتے ہیں یا کچھ کر جاتے ہیں, اس سے اس کی جو ہے نا وہ جی اس کے لیے کوئی چھوٹی سی شاپ کو بندوبست کیا جائے. اس کے لیے کوئی, اس کے بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں ان کے, ایک جو ہے سلائی کا کام سیکھ رہا ہے
ان کے لیے کوئی اگر سلسلہ بن جائے تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. پرماننٹ کوئی سولوشن جی, جو ان کی بیوی لوگوں گھروں میں کام کرتی ہیں ان کا کوئی وظیفہ لگ جائے. وہ گھروں سجاد وڈائچ صاحب بھی آئے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ان کا اعلان یا کوئی چیز کوئی سامنے آئی ہے؟ چودھری سجاد وڈائچ صاحب جب وہاں پہ آئے تو میں بھی وہی تھا, اور چودھری سجاد وڈائچ صاحب نے جب میں وہاں پہ ان کے ساتھ ہی تھا تو چودھری سجاد وڈائچ صاحب نے انہیں یہ آفر وہاں پہ دی تھی کہ آپ کو اگر وہاں پہ کسی بھی قسم کے علاج کے دوران کسی مدد کی ضرورت ہو, پیسوں کی مدد کی ضرورت ہو, اگر آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہو یا آنے وقت میں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ کو ہر طرح سے انشاءاللہ سپورٹ کروں گا. اور بھی اس کے علاوہ میرے خیال انہوں نے کوئی بات کی. لیکن دیکھیں اس میں یہ کہوں گا کہ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, لیکن جب تک مجھے اس پہ ہوگا کہ جب ہم اس پہ کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے موقع پہ اب جو ہے آخری بات اسی پہ کریں گے کہ اس کی جو فیملی, جو بیٹی یا وہ جو اس کی وائف ہے, وہ لوگ گھروں میں کام کر رہی ہیں, آئے ہم سب مل کر ان کے لیے کچھ کریں, تاکہ وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں جنہیں مرگی کی بیماری ہے, ان کی بیٹی مرگی کی کہیں بھی وہ گر سکتی ہیں, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں, اگر ہم لوگ مل کر ان کا علاج کروائیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے کوئی وہ ان کی ضرورت ختم کر دیں. جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں ایسے صاحب استطاعت ہے کہ جن کے لیے 10, 15, 20 ہزار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ ایسی فیملی, ایک فیملی پیسے نہ دے, ان کی ذمہ داری لے لیں, راشن دے دیں, مہینے کا راشن دیا جا سکتا ہے. بالکل. تو یہ اچھا ناظرین, آپ نے ابراہیم صاحب سے تمام بات اس کی ڈیٹیل سے سن لی ہے کہ نور الحسن کے معاملے کو کس طرح ہائی لائٹ کیا گیا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے بنائے, انہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. وہ ماشاءاللہ بہت ایک اچھے ہاسپٹل کے اندر اس ٹائم زیر علاج ہیں. ایک تو تمام احباب سے, تمام سننے والوں سے یہ اپیل ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں, اور بلکہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد ان کے بچوں کے لیے خاص طور کے اوپر ان کے جو اس میں گھر میں فاقے ہیں ان کے لیے اہلیان محلہ, اہلیان شہر اور مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس کا کوئی مستقل ان کا کوئی اس طرح کا ذریعہ بنایا جائے کہ تاکہ انہیں ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رہے اور انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.